बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शराज़ी। नाज़रीन, ईरान से जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ तो सामने आ गई हैं। बड़ी ख़तरनाक किस्म की अमरीकी तजावीज़ रात को सामने आई हैं जिस पर ईरान डिसएग्री कर गया है। बहरहाल आपकी याद दहानी के लिए शॉर्टली आपको बता देती हूँ। इन तजावीज़ में ईरान के जोहरी प्रोग्राम और मिज़ाइल प्रोग्राम को रोकना है, अब नया हरमुज़ को खोलना है, मुसल्लह ग्रुपों की ईरानी हिमायत पर पाबंदी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से ईरान की निगरानी, ईरान और अमरीका के दरमियान सिविलियन जोहरी ताउन और ईरान पे पाबंदियों में नरमी के निकात शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत तो की है। वो कह रहा है कि मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई शराकतदारों के दरमियान कोशिशें जारी हैं, लेकिन क्या ये कोशिशें उस वक्त तक रंग ले आएंगी जब तक ईरान एग्री नहीं करता? क्योंकि इसमें मेन जो हमें लग रहा है वो पार्टनर शायद अमेरिका नहीं है, वाशिंगटन नहीं है, इसमें मेन पार्टनर ईरान है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई थी कि शायद 1-2 हफ्ते में वो ये वाइंड अप कर देंगे, ये सारे मामलात को, जंग को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ईरान ने डिसएग्री किया था उस वक्त भी, और ईरान ने कहा था कि जब तक हम नहीं चाहते तब तक ये जंग नहीं रुकेगी, और उन्होंने कहा था कि ये एस्केलेशन इसी तरह से कायम रहेगी। और अब की दफ़ा भी ईरान जो है वो उसको डिसएग्री कर रहा है। जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। जो ईरान ने कुछ पॉइंट सामने रखे हैं, ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने हैं, इन पे डिस्कशन रहेगी। नाज़रीन, जंग बंदी के लिए ईरान ने जो 5 शराइत रखी हैं उनमें है कि जंग के खात्मे के लिए हमलों और ईरानी ओहदेदारान का कत्ल जो है वो रोका जाए, जंग के दोबारा आगाज़ को रोकने के ठोस और ज़मानत शुदा इक़दामात किए जाएँ, और ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की ज़मानत दी जाए। ईरान की शराइत के मुताबिक ईरान पर जारी जंग और ख़ित्ते में दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के ख़िलाफ़ जंग रोकी जाए, और अब नए हरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। तो ये जो 15 निकाती हैं तजावीज़, उसको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। 15 निकाती तजावीज़ में इस वक्त सामने आ रही हैं 5 निकात जो कि ईरान के हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल उसके अगेन कुछ इस तरह से है कि ईरान, मेरा नहीं ख्याल के पर्सनल अगर मैं ओपिनियन दूं कि ईरान अपनी ये जो एनर्जी साइट्स पे जिस तरह से उसने कहा कि अगर हमला किया गया तो फिर पत्थर के दौर में दुनिया वापस चली जाएगी, वो तमाम खत्ते के एनर्जी सेक्टर्स पे हमला कर देगा, और जो वो कर भी सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। लेकिन क्या अमेरिका दोबारा से इस स्ट्रेटजी की तरफ जाएगा? जितनी उसने हजीमत अभी तक उठा ली है, अगर वो अभी विक्ट्री क्लेम कर भी लेता है, जंग को रुकवा भी देता है, मतलब अपनी साइड से रोक देता है, वन साइडेड, क्योंकि ईरान जब तक नहीं जाएगा तब तक तो जंग नहीं रुक सकती है, वो अपने हमले जारी रखेगा, तो क्या वो विक्ट्री मानी भी जाएगी? क्योंकि ओवरऑल जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान की विक्ट्री नज़र आ रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान की विक्ट्री नज़र आ रही है इस सारी सूरत हाल में। अब जबकि ईरान की विक्ट्री नज़र आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्तों में ईरान से तनाज़ा ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या उनकी ख्वाहिश, और उसके साथ उन्होंने 15 निकात भी अजीब तरीके से, जो कि शायद 14 रह गए हैं या 12 रह गए हैं, वो भी उन्होंने सामने रख दिए हैं, तो क्या अपनी कंडीशंस पे वो बात मनवा लेंगे? कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि टेबल टॉक जब की जाएगी, पीस टॉक्स जब की जाएंगी, तो उस वक्त ईरान की पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम है। ईरान जिस पोजीशन में है, ईरान के कार्ड्स ज़्यादा ईरान के पास स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने स्ट्रॉन्ग कार्ड ज़्यादा अच्छे से प्ले करने की पोजीशन में इस वक्त है। इंटरनेशनली भी यही डिस्कशन में आ रही हैं सारी चीज़ें। नाज़रीन, सब के अलावा साबिक बरतानवी सरबराह हैं बरतानवी खुफिया एजेंसी के MI6 के साबिक सरबराह हैं एलेक्स येंगर, उन्होंने कहा है कि मौजूदा जंग में ईरान हावी नज़र आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनली ये चीज़ें डिस्कशन में हैं कि ईरान मौजूदा जंग में हावी नज़र आ रहा है। तो अगर ईरान मौजूदा जंग में हावी नज़र आता है तो विक्ट्री क्लेम कर भी दी जाए तो विक्ट्री मानेगा कौन? बहरहाल जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। कैसे सेफ एग्जिट मिलेगा, इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये जो कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि स्टार्टिंग में नाज़रीन होता ये है कि नॉर्मली बड़ी हार्ड लाइन सामने आती हैं दोनों साइड से, उसके बाद जब डिस्कशन होती है और अपनी पोजीशन देखते हैं टॉक्स में, तो फिर उस पर कुछ ना कुछ स्टेप बैक कर लिया जाता है। ईरान तो ऐसा नहीं लगता कि स्टेप बैक करेगा, लेकिन क्या अमेरिका स्टेप बैक करेगा? इस सब पे डिबेट रहेगी आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें फरीद प्राचा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के।
بہت شکریہ پرچے صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے برگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. برگیڈیئر صاحب 15 جو تھی شرائط رکھی تھی امریکہ نے, جس کے جواب میں صرف 5 شرائط آئی ہیں ایران کی طرف سے, اور ایران کی جو شرائط ہیں اس نے امریکن واشنگٹن کی یا کہہ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 15 شرائط کو اڑا کے رکھ دیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی معاملہ سیٹل ہوگا کسی طریقے سے کسی سائیڈ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس قسم کی جنگ میں جہاں ایک طرف بے پناہ فوجی قوت ہو اور دوسری طرف بے پناہ قوت ارادی ہو اور خود مختاری کا تحفظ ہو, وہاں پر کسی ایک فریق کی مکمل شرائط کو ماننا تو ممکن نہیں ہوتا. درمیان میں کوئی راستہ نکالیں گے, اور وہ راستہ نکالنے کی کوشش پاکستان کے ہاتھوں میں ہے, جو ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے. اسلامی دنیا کا واحد اقلیمی ملک ہے جس کو ایران نے ٹرسٹ کیا ہے, ایران نے اعتبار کیا ہے پاکستان کی ثالثی پر. تو جو ایران نے شرائط رکھی ہیں, 15 نکات جو انہوں نے دیے وہ تو بڑے سخت تھے کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ بھی حوالے کر دو, اور جو آپ کی نئی حکومت ہوگی اس کے سربراہ کو میں چنوں گا, اور آپ انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں, تمام ایٹمی صلاحیت جو ہے اس کو رول بیک کر دیں, جو افزودہ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں. تو اس قسم کی شرائط ایران نے تو نہیں ماننی تھی اور نہیں مانی, لیکن انہوں نے اپنی پہلے جو شرائط تھیں ان میں ایک کا اضافہ کیا اور وہ پیش کر دیں, اور وہ بھی بڑی سخت شرائط ہیں. اگر وہ امریکہ مانتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے اس کی ہار واضح ہو جائے گی, جس کا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا, ایلیکس ینگر نے جو بات کی ہے وہ ان کے مشاہدے کی بنیاد پہ کی ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ ایران جو ہے وہ بالکل بے بس نہیں ہوا, وہ جوابی حملے کیے جا رہا ہے اور اس نے اپنی صلاحیت دکھا دی ہے. اور ابھی بھی اس کے جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہے اس کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ طاقتور اور جدید میزائل موجود ہیں جو ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیے. جی, آبنائے ہرمز پر ایران نے اپنی حاکمیت دکھا دی ہے پوری دنیا کو. تو یہ بات ہے جو ساری دنیا کو سمجھ میں سب سے تیزی سے آئی کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں جب وہ آسمان کو چھونے لگیں, اور جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں مشرق بعید میں, ان کے لیے زندگی دوبر ہو جائے گی, کیونکہ ان کا تو 70-80% تیل یہیں سے جاتا ہے, اور اس تیل کو وہ ان کی لائف لائن ہے. اگر وہ تیل نہیں ملتا تو بہت بڑا معاشی اور اقتصادی بحران پیدا ہو جائے گا امریکہ کے حلیفوں کے لیے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. پہلے ایران پہ حملہ ہوا تھا 1942 کے اندر, اور اس میں ایران کو سرنڈر کرنا پڑا تھا بہت جلد ہی. 7-8 دن کی لڑائی کے بعد ایران کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا برطانیہ کا اور روس کا. لیکن اب یہ صورتحال نظر نہیں آتی. اب بہت زیادہ ان کی آپ کہیں کہ وطنیت کی جو ان کا طرز فکر ہے وہ بہت اب مختلف ہے. انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ملٹری مائٹ کے سامنے. ٹرمپ کے بہت زور دینے پر بھی انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کیا. آپ نئے ہرمز کو روک کر دکھا دیا. امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئر کو بھاگنا پڑا وہاں سے, اور رپورٹس تو یہ ہیں کہ وہ ان پر میزائل بھی لگے اور ڈرون اٹیکس بھی ہوئے. تو اب گراؤنڈ پر بوٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ 2000 ایئربورن ٹروپس بھی آ رہے ہیں, 5000 میرینز تو پہلے ہی موجود تھے. لیکن بریگیڈیئر صاحب, بوٹس آن گراؤنڈ تو میرا نہیں خیال کہ ایران میں سکسیسفلی کر پائے گا امریکہ یا اسرائیل. ایران کا جس طرح سے وہ پورا محلے وقوع اگر ہم دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے, تو بڑا مشکل ہے بوٹس آن گراؤنڈز, کیونکہ ایرانی تو جانتے ہیں کہ اپنا علاقہ کیسا ہے, باہر سے بہت مشکل ہو جائے گا. جی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ایک لمبی جنگ چھڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت امریکہ کے مخالفین ہیں وہ تو چاہیں گے کہ یہ وہاں بوٹس آن گراؤنڈ لائیں تاکہ ایک پروٹیکٹڈ وار شروع ہو, اور اس میں امریکہ کو پھر صاف ہزیمت اس طرح کی ہو جس طرح کی ویتنام میں ہوئی تھی یا جس طرح کی افغانستان میں ہوئی تھی.
بھاگنا پڑا، لوگ جہازوں سے لٹک کے نکلے، کچھ گرے پانیوں میں ویتنام کے اندر، کچھ گرے سخت زمین کے اوپر کابل کے اندر۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایران کی فتح تو نظر آتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ ان کا خیال تھا کہ 2-3 دن کی بومبنگ سے اتنی دہشت پھیل جائے گی کہ ایران، اور خاص طور پہ ان کی جو قیادت ہے اس کو جب ہم نیست و نابود کریں گے تو انتشار پھیل جائے گا اور عوام منقسم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، عوام بہت سختی سے ایرانی پرچم کے نیچے جمع ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت دراڑیں تھیں ایرانی قوم کے اندر وہ بھی ختم ہو گئیں، اور وہ بالکل بنیان مرصوص بن گئے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، پراچا صاحب سے ذرا ان کا بھی اوپینین جان لوں۔ پراچا صاحب، ایران کے جوہری پروگرام اور میزل پروگرام کا خاتمہ بھی امریکی تجاویز میں شامل ہے، امریکی خبر ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ جہاں تک جوہری پروگرام ہے وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آیت اللہ خامنائی صاحب، علی آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ ایک فتویٰ دے چکے تھے، لیکن اب ان کی چونکہ شہادت ہو چکی ہے اور جس عمر کے وہ حصے میں تھے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور ریسٹرینٹ سے وہ ڈیسیژنز لیا کرتے تھے۔ اب جو نئی قیادت آ گئی ہے، مشتبہ خامنائی صاحب اور باقی جو نئی قیادت ہے باقی عہدوں پہ، وہ تو بڑی اگریسو نظر آ رہی ہے اور بڑی ہارڈ لائنر ہے۔ ایک تو پہلے جوہری پروگرام کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ سوچ میں تبدیلی آ جائے، دوسرا میزائل سسٹم، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس سسٹم نے ایران کو بچا کے رکھا ابھی تک، جس سسٹم نے ایران کو 2025 میں جون 2025 میں اسرائیل کے اگینسٹ بھی بچا کے رکھا، اس پہ کوئی کمپرومائز کرے گا ایران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو آغاز تو امریکہ نے کیا، جی اور فرعون کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے کیا، بڑے تمتراک سے کیا، اس طرح سے کیا کہ جیسے ایران کو وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں گے، اور ان کا انداز یہ تھا کہ جیسے دنیا کے نعوذ باللہ وہ خدا بنے ہوئے ہیں اور جس کو چاہیں وہ یہاں پہ زندہ رہنے کا حق دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے گول مقرر کیے، انہوں نے پہلا گول یہ تھا کہ وہ ریجیم چینج کر دیں گے، اور خیال ان کا یہ تھا ادھر وہ اعلان جنگ طبل جنگ بجائیں گے اور ادھر ریجیم چینج ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگلے دن ہی وہاں پر امریکہ زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے، اور اس وقت لیکن ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اس بات میں بھی وہ ناکام ہو گئے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ وہاں لے کے آئیں گے، وہاں سے ہی لشکر اٹھا کے لائیں گے اور ان لشکروں کو وہ چڑھائی کروا دیں گے، اور وہ بھی اس پہ بھی ناکام ہو گئے۔ یعنی ہر چیز میں وہ ناکام ہوتے چلے گئے، اور اس دوران اس بات کو دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران تنہا مقابلہ کر رہا ہے اور امریکہ کا کوئی ساتھ دنیا میں، امریکہ تنہا رہ گیا، یعنی امریکہ کا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ اس بے بسی کا خود اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، یعنی نہ برطانیہ ساتھ دے رہا ہے، اسپین ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ایک ناحق جنگ کا کیوں ساتھ دیں۔ اب جو ہے کہ جوہری معاملات کے اندر یا میزائل کے معاملات کے اندر جو ان کا مطالبات ہیں، وہ مطالبات انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہیں، تو جو مطالبات انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہیں ان کو وہ کس طریقے سے تسلیم کریں گے کہ بھئی میزائل کا آپ پہ کس طرح سے ان پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی بھی حاصل نہ کریں، جہاں تک کہ ایٹم بم بنانے کا یا جوہری ہتھیار بنانے کا، تو اس کے بارے میں تو ان کا ایک موقف تھا جس کا وہ اظہار کر چکے ہیں، ان کی اسٹیٹ پالیسی کا بھی اظہار ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں تو شاید وہ کسی چیز کو تسلیم کریں، لیکن آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ افزودہ یورینیم بھی ہمارے حوالے کر دیں، آپ جو ہے وہ اس % تک لے آئیں، آپ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، آپ اس پر انٹرنیشنل انسپیکشن قبول کر لیں، تو جو چیزیں کسی بھی ضابطے کے اندر نہیں ہیں
وہ ضابطے کو کس طریقے سے تسلیم کر لیں. اس لیے کہ آپ کوئی فرمان شاہی جاری کر رہے ہیں تو اب آپ کی فرمان شاہی جاری کرنے کی آپ کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے, زیرو ہو چکے ہیں. آپ کی اب کوئی یہ نہیں رہی. آپ دنیا کے اندر ایک ہارے ہوئے جواری ہیں اور آپ کی کوئی یہ حیثیت نہیں ہے. آپ لیکن پراچا صاحب بعض دفعہ جو ہارا ہوا یا زخمی جو ہوتا ہے وہ ذرا خطرناک زیادہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ مزید خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنی قوم کے لیے وہ پہلے بھی امریکہ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں, اب بھی امریکہ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. انہیں یہ اپنی پارٹی کے لیے, یعنی اپنی پارٹی کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ وہ پورس کے ہاتھی ہیں, یعنی جنہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھی وہ خطرناک ہیں, وہ امریکہ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس وقت تک انہوں نے امریکہ کو دلدل کے اندر ہی پھنسایا ہے. اور اب بھی جس طرح سے وہ آگے چل رہے ہیں, جس طرح کے وہ اعلانات کر رہے ہیں, جس طرح یعنی ہار کے باوجود ہار نہیں مان رہے, وہ ساری چیزیں وہی کر رہے ہیں. یعنی سامنے ہر چیز ہے کہ آپ نے سوائے تباہی و بربادی پھیلانے کے اعلان وہ تباہی و بربادی کر رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ جی ہم نے ان کے لیڈر مار دیے. بھئی یہ کون سا کریڈٹ ہے جو آپ لے رہے ہیں؟ ہم نے ان کے جہاز برباد کر دیے. یہ کون سا کریڈٹ ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کی فضائیہ تباہ کر دی, ہم نے ان کے فلاں تباہ کر دیے. یہ دنیا کے اندر جنگوں کے میں آپ وہ اہداف تو نہیں حاصل کر سکے کہ جن اہداف کے لیے آپ نے کیا تھا. کیا آپ نے جہاز تباہ کرنے کے لیے یہ جنگ کی تھی؟ کیا آپ نے ان کی بحریہ تباہ کرنے کے لیے یہ جنگ کی تھی؟ کیا آپ نے فضائیہ تباہ کرنے کے لیے یہ جنگ کی تھی؟ یا آپ کے جنگ کے مقاصد یہ تھے کہ جی آپ ان کی رجیم تبدیل کریں, وہ نہیں کر سکے. آپ کے مقاصد یہ تھے کہ آپ ان کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیں گے, وہ تو وہ بنا بھی نہیں رہے تھے, اور آپ ان کو کوئی اس سے بھی نہیں روک سکے. اور آپ نے اسرائیل کی پشت پناہی آپ کر رہے تھے, تو اسرائیل کو نقصان پہنچانے سے بھی آپ نہیں روک سکے. اسرائیل جو ہے وہ اسی طرح کھنڈر بن رہا ہے جس طرح اس نے غزہ کو کھنڈر بنایا تھا. آج یہ مکافات عمل ہے کہ جس طرح سے اس نے غزہ کے ساتھ کیا تھا وہی اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں. یعنی اس لیے اس کی بارگیننگ پوزیشن وہ نہیں ہے جو بارگیننگ پوزیشن ہوتی ہے. بارگیننگ پوزیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے گول اور اہداف حاصل کر لیتے ہیں. یعنی کہ پراچا صاحب آپ کے خیال میں ایران زیادہ بیٹر بارگیننگ پوزیشن میں, اس کے کارڈ زیادہ سٹرونگ ہیں؟ جی اس کے کارڈ زیادہ سٹرونگ ہے, بالکل. جی ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب پہلے تو ایک چیز بتا دیں, پراچا صاحب نے بھی یہ بھی بات کی ہے, کچھ ایک دو سٹیٹمنٹس تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ میں بھی چاہتی ہوں کہ ذرا ڈسکس کر لوں آپ سے, ان کا تجزیہ جان لوں. پہلے تو یہ سامنے آئی تھی بات کہ جی ہم نے نیوی ختم کر دی ہے ایران کی. اچھا بھئی, اگر آپ نے ایران کی نیوی ختم کر دی ہے تو اسٹریٹ آف ہورمز آپ اس کے باوجود نہ کھلوا سکے, یہ بہت بڑی ناکامی ہے پھر واشنگٹن کی. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی ہم نے یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ رجیم چینج کر دی ہے. اچھا اگر رجیم چینج کر دی ہے تو رجیم چینج کیسے کی ہے؟ وہی چہرے ہیں مطلب جن کو اسائن فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, مطلب سیونتھ ٹیئر تک جو ہم تک اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اسائن کی ہوئی تھی, آیت اللہ خامنہئی صاحب نے خود دی, علی آیت اللہ خامنہئی صاحب نے. تو وہی آگے لیڈرز آ کے تو قیادت سنبھال رہے ہیں, انہی کے بیٹے آگے آ گئے ہیں, وہی کنٹینیوٹی ہوگی. تو یہ کس قسم کی رجیم چینج ہے جس کا وہ کلیم بھی کر رہے ہیں؟ تیسرا, انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ دی, جی ہو سکتا ہے میں اور موجودہ آیت اللہ مل کے اسٹریٹ آف ہورمز کی اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں, اس کی دیکھ بھال کر لیں یا اس کا کنٹرول سنبھال لیں. یہ بڑی ایک سرپرائزنگ سی یا فنی قسم کی سٹیٹمنٹ تھی جو ان کی طرف سے تھی. اب رات کو بھی جو انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ بھی کچھ اسی ٹائپ کی ہیں. آپ کے خیال میں سائیکولوجیکل ٹیکٹکس تھے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوز کیے ہیں, یا جیسے ہم شروع سے کہتے رہے کہ انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہے, کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, اپنی بات کا اگلے 5 سیکنڈ میں یو ٹرن لے لیتے ہیں. گین کیا کیا انہوں نے اس سب سے؟ یہ ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کی نفسیاتی حالت کے مخدوش ہونے کا عنصر تو صاف نظر آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے اندازے غلط ثابت ہو گئے, نہ صرف
ان کے ذاتی اندازے بلکہ ان کے ایڈوائزر گروپ جو ہیں، ان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے، ان کے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے. درست. ایران کی مزاحمت کرنے کی استعداد بہت زیادہ نکلی، اور اب جو مسائل ہو رہے ہیں وہ صرف ایران پر حملہ آور امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ نئی مشکلات بڑھ رہی، اقوام متحدہ کے لیے بڑی مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور امریکہ کے جو دوسرے اتحادی ہیں، یورپ، آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ، تسمانیہ، ان کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. جو آبنائے ہورمز کا جال کھیلا ہے ایران نے، یہ سب کو پتا تھا کہ ان کے پاس یہ استطاعت موجود ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس حد تک یہ کام کر گزریں گے. امریکہ کے بحری بیڑے بھی ناکام ہو گئے، واپس ہو گئے، اور ایران کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے آبنائے ہورمز پر وہ ٹوٹتا نظر نہیں آتا. اور ساتھ ہی آبنائے باب المندب جو خلیج عدن کے سامنے ہے، وہاں بھی ایران کی رینج ہے. وہ تو اسرائیل سے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہاں جو لوگ بستے ہیں ان میں بہت زیادہ ایران کی حمایت ہے، حوثیوں کی. اور اب اگر باب المندب کو بھی بند کر دیا گیا تو پھر دنیا کیا کرے گی؟ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ایران کمزور پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا. اور اگر یہ بوٹس آن گراؤنڈ والی بات ہو گئی تو ایک پروٹریکٹڈ وار چلے گی، اور پروٹریکٹڈ وار ایسیمیٹرک وارفیئر کے اندر ہمیشہ کمزور کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ملٹری فلاسفر نے کہا تھا، وہ اسٹرانگر فارم آف وارفیئر ہے اور اس کو ویکر فورس یوز کرتی ہے. وہ اپنی عددی کمزوری اور اپنی مالی کمزوری کا جو بیلنس ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں اسٹرانگر فارم آف وارفیئر یوز کر کے. جو ویتنام میں ہوا، جو روس کے خلاف افغانستان میں ہوا، جو فرانس کے خلاف الجیریا میں ہوا، اور جو امریکہ کے خلاف بھی افغانستان میں ہوا، جہاں اس کے 40 اتحادی ملک ساتھ تھے، 40 ملکوں کی فوجیں ساتھ تھیں، لیکن وہ افغانستان پہ اپنا قبضہ قائم نہ رکھ سکے، اور اسی صورتحال کو پاکستان کی اکیلی فوج نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن برگیڈیئر صاحب یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی ایک اور سچویشن بھی ہے. اچھا، جس ابنائے ہرموز کو کھلوانے کے لیے ابھی بیسک پرپس تو یہی ہے نا، دیکھیں رجیم چینج تو وہ نہیں کروا سکے، اگر ہم دیکھیں میزائل سسٹم وہ ختم نہیں کروا سکیں گے موجودہ صورت. ہمیں نہیں لگتا کہ ایران اس پہ کمپرومائز کرے گا. جوہری پروگرام ایران کا پلان تھا ہی نہیں پہلے کہ اس سائڈ پہ ہم جائیں گے. تو مجھے پرسنلی ایسا لگ رہا ہے کہ آج آ کے بات رکے گی اسٹریٹ آف ہرموز پہ، اسی پہ ڈسکشن رہے گی، زیادہ ڈیبیٹ کہ اس کو کیسے کھولنا ہے. اب اچھی خاصی کھلی اسٹریٹ آف ہرموز جس پہ سارے روٹین سے چل رہے تھے، سارے ملکوں کے جہاز وہاں سے گزر رہے تھے، ایک جنگ کر کے اس کو بند کروا دیا، اور اب اسی جنگ کے نتیجے میں دوبارہ مذاکرات کریں گے تاکہ وہی کھلی کھلائی اسٹریٹ آف ہرموز جس کو بند کروایا تھا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکے. مطلب یہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ نان پرولیفریشن اقوام متحدہ کا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی اتھارٹی کا اور امریکہ کا گول نمبر 1 تھا. امریکہ کے ساتھ جو دوسری سپر طاقتیں تھیں پہلے، اور اب چین اور روس ہیں امریکہ کے مقابلے پر، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ چھوٹے ملک جو ہیں وہ یہ استعداد حاصل نہ کریں، کیونکہ یہ اس سے دنیا کے اندر بڑی ایٹمی جنگ کے ہونے کا احتمال بڑھ جائے گا. لیکن اب جو کچھ امریکہ کر بیٹھا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سارے چھوٹے ممالک جو ہیں وہ ایٹمی قوت حاصل کرنے کی کوشش کریں. بالکل، اس کا بڑا مین سائڈ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. پراچا صاحب، سر ایران نے شکست تسلیم نہ کی تو مزید سخت حملے کریں گے، ترجمان وائٹ ہاؤس نے رات کو کہا ہے. اچھا، ایران تو شکست تسلیم نہیں کر رہا، نہ ہی اس نے کرنی ہے، نہ ہی ایسا کوئی موڈ اس کا لگ رہا ہے. تو میکسیمم اب کیا ہوگا جو آپشنز ہمارے سامنے ہیں، مطلب جو آپشنز کہا جا رہا ہے کہ جو وہ یوز کرے گا، اس میں یہ ہے کہ یا پھر بوٹس آن گراؤنڈ کر دیا جائے گا، ڈیڈ لائن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ توسیع کر دیں گے. اب امریکی آپشنز میں پاور سینٹرز پر حملہ بھی ہے، ایرانی جزیرے پر قبضے کی کوشش بھی ہے، لیکن اس سب کے علاوہ مین چیز جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بار بار بدلتے بیانات بھی ہیں، اس کو بھی نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری آپشنز میں آپ کے خیال میں کس آپشن کی طرف جائے گا امریکہ؟ راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
प्राची साहब आपका माइक म्यूट है, काइंडली अनम्यूट कर दें। उनकी आवाज पहले भी बहुत कम आ रही थी। जी जी प्राची साहब आपका माइक म्यूट है सर। जी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये बयानात तो इनके पहले दिन से ही धमकियों पे ही चल रहा है ना। ये सारा का सारा मामला कि हम सख्त तरीन हमला करेंगे, इससे भी बड़ा हमला करेंगे, और हर दिन पहले से बड़े हमले की वार्निंग, पहले से बड़े हमले की धमकी, इतने 1000 टन वाला हम बम गिराएंगे। तो इससे तो वो डरे नहीं हैं। यानी उनका ख्याल था कि जी ये हम धमकी देंगे तो वो डर जाएंगे, ये हम धमकी देंगे तो वो डर जाएंगे। दबे लफ्जों के अंदर ट्रंप साहब ने यानी ये कि जापान वाले तो इसको जानते हैं, यानी ये एटम बम की भी धमकी दे दी कि जापान वाले तो जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो जापान वाले तो समझते हैं, गोया कि उन्होंने एटम बम की भी धमकी दे दी न खुदा न खास्ता। तो मतलब ये है कि उनको जैसे कोई डूबता हुआ मलाह जो है वो इधर उधर हाथ पांव मारता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। यानी वो जो हर बड़ी धमकी के बाद भी वो नहीं डरता, तो अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, कि जब ये बात करके भी नहीं होता, ये बात करके भी नहीं होता, अब शिकस्त तस्लीम न की तो हम ये कर देंगे। तो भाई आप ही शिकस्त तस्लीम कर लें, शिकस्त तो आपकी हो चुकी है। और आप यानी एक चाहते क्या हैं कि आप इसमें अब मामला जो है वो अपनाए हुर्मस पे आ चुका है, और ये कि उसने जब ये मामला ये किया है तो आप अब मामले को इस तरीके से लाएं। आप जब एक कब्जे की बात करेंगे तो जिनसे आपने जिन अरबों से आपने अरबों डॉलर लिए हैं उनको आप किन खतरात के सामने खड़े कर देंगे। सही। यानी ये तो नहीं होगा कि आप जो है वो करेंगे कि फलां पे हम कब्जा कर लेंगे या फलां पे हम हमला कर लेंगे, तो उसके बाद उसके नताइज भी होंगे, इसराइल की तरफ होंगे, उसके नताइज अरबों की तरफ होंगे, उसके नताइज किसी और तरफ होंगे, खुद आपकी तरफ होंगे। यानी आप दुनिया के अंदर गैर महफूज होंगे। हर जगह आपके अड्डे भी मौजूद हैं, हर जगह आपके बंदे भी मौजूद हैं। तो इसलिए मतलब ये है कि ये कोई उनके पास ये हल नहीं है। हल मुज़ाकरात ही हैं, लेकिन मुज़ाकरात जेन्युइन किस्म के मुज़ाकरात हों, उसमें ये चीजें ना हो कि आप धमकियों के लहजे के अंदर ही गुफ्तगू करके करें। वो राजा साहब मुज़ाकरात में मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में एक चीज कह रही हूँ कि मुज़ाकरात तो हो जाएंगे, ईरान की गारंटी भी ले ली जाएगी, प्रॉब्लम तो प्रेसिडेंट ट्रंप की साइड पे आएगा ना। ट्रंप की गारंटी कौन लेगा? ये ट्रंप की गारंटी तो ट्रंप की अपनी पार्टी भी लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी उसका वो तो ऐसा अनप्रिडिक्टेबल एक फर्द है कि जिसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि ये अब जो बात कर रहा है इससे 1 घंटे बाद वो क्या बात करेंगे। सही। यानी अब आज वो कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, जबकि सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो हार चुके हैं। तो जहाँ यानी अमेरिका में ये सर्वे जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ये सर्वे कोई इस तरह से नहीं होते कि जैसे जिसको आप कोई मैनेज कर लेंगे। तो मतलब सारी चीजें जो है वो इस तरह से है। अब जो उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से जो चीजें लाई जा रही हैं वो जेन्युइन है। यानी उस पर अगर वो कहते हैं कि जी हमें तावान दें, तो जंग तो उन्होंने नहीं छेड़ी। अगर जंग आपकी तरफ से छेड़ी गई है, आपने उनकी जिस तबाही को आप खुद कह रहे हैं कि हमने उनको तबाह कर दिया है, तो तबाही तो आप खुद मान रहे हैं। तो जो मान रहे हैं तो उसका तावान देना तो आप पे बनता है। आप इकरारी मुजरम हैं, आप इकरार कर रहे हैं, तो इकरारी मुजरम को तो इकरार कर रहा है तो उसको तो जवाब देना, उसका तावान देना होगा। इसी तरीके से और जो उनकी तरफ है कि आइंदा के लिए तो आप जमानत दें, कोई तो जमानत दे, यानी आपकी जगह पे जो और कोई जमानत दे, आपकी कांग्रेस दे, आपकी सेनेट दे, आपके इदारे दें, आप पेंटागन दे, कोई तो जमानत दे। यानी अमेरिका इदारा जाती एक मुल्क है, यानी जिसमें एक फर्द है। तो बहरहाल एक बदकिस्मती है कि एक फर्द इदारों पे छा गया है, वरना अमेरिका तो एक इदारा जाती मुल्क है।
تو بہرحال کوئی ادارہ جو ہے وہ گارنٹی دے کہ آئندہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا. امریکہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں کی ہیں بالآخر یعنی تاریخ نے ان کی اپنی تاریخ نے کہا کہ ویتنام کے اندر جنگ کی اور ساری ہارے ہیں سر, کوئی ہسٹری میں آج تک امریکہ کوئی جنگ جیتا نہیں ہے, کوئی جنگ نہیں جیتا, اپنے ملک کو بھی تباہ کیا, دنیا کو بھی تباہ کیا اور خود بھی ہارے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی پراچا صاحب میں پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی جنگیں تو ایک سائیڈ پہ, اسی قسم کے کچھ ملتے جلتے تھوڑے الفاظ آگے پیچھے کر لیں, لیکن مین لائن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جنگ جیت رہے ہیں, یعنی کہ وہ اپنی جو ایران کے ساتھ ابھی ان کی جنگ چل رہی ہے اس کو وہ وکٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنے حساب سے. شارٹلی اگر آپ سے پوچھوں تو اگر ابھی یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وکٹری ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ جیت گئے, ایران جنگ ہار گئے, ہم یہ ختم کر رہے ہیں جنگ کو, تو کیا پھر بھی حقائق اور فیکٹس جو سب پوری دنیا میں سامنے ہیں ان کے اس بات کو ماننے گا کوئی کہ ہاں جی وہ جیت گئے؟ جی آپ ریل گاڑی کے دروازے کو اپنا گھر کا دروازہ سمجھ کے اگر آپ باہر قدم رکھیں گے. بریگیڈیئر صاحب آتی ہوں آپ کی طرف, میں پہلے پراجا صاحب کا پوائنٹ لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی وہ آپ کے گھر کا دروازہ تو نہیں بنے گا نا جی, آپ بالکل کہتے رہیں وہ بہرحال حقائق تو اپنی جگہ پہ رہیں گے, حقائق اپنی جگہ پہ رہیں گے. بریگیڈیئر صاحب سر امریکی مطالبات سامنے ہیں, ایران ڈس ایگری کر گیا ہے, اب امریکی آپشنز میں پاور سینٹرز پر حملہ ہے, ایرانی جزیرے پہ قبضے کی کوشش ہے, بوٹس آن گراؤنڈ یا پھر ڈیڈ لائن میں توسیع ہے. مجھے زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیڈ لائن میں توسیع کر دیں گے یا اپنی کچھ سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیں گے. ٹرمپ کے بیانات بھی سب میں بار بار بدل رہے ہیں, آپ کے خیال میں امریکہ کون سا آپشن اختیار کر سکتا ہے؟ ان کے جو بیانات بدل رہے ہیں وہ تو ایک جنگ کے اندر ڈسپٹیو میجرز بھی ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے عراق کے ساتھ کیا اور ایران کے ساتھ بھی کیا کہ نیگوشیشنز ہو رہی تھیں تو ایران کے اوپر اس دوران ہی حملے شروع ہو گئے. یہ بدلتے بیانات تو ایک طرف رکھیے, جنگ کی ہار اور جیت کا فیصلہ جنگ دیکھنے والے کرتے ہیں بعد میں, کیونکہ عموماً دونوں سائڈز ڈھول بجا کر اپنی جیت کا اظہار کر دیتے ہیں. امریکہ جلدی جان چھڑانے کے لیے جلدی سے کہے گا میں جنگ جیت گیا ہوں اور مجھے بھاگنا ہے یہاں سے, اور ایران جب کہے گا کہ وہ بھاگ گیا, وہ دیکھو جاتا نظر آ رہا ہے ہم جنگ جیت گئے. لیکن اس جنگ کے جو بڑے اثرات ہیں ان کو دیکھنے والی دنیا جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی, اور اس کے لیے یہ فیصلہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا. صاف نظر آتا ہے کہ اب نائے ہرمز کا قضیہ امریکہ کے اس غیر ذمہ دارانہ, غیر قانونی, دنیا کے قانون جنگ کو پامال کرتے ہوئے ایران پر جو حملہ کیا گیا, جو جارحیت کی گئی اسرائیل کو ساتھ ملا کے, وہ ایک انتہائی احمقانہ فعل تھا جس کا نتیجہ بھگتے گی اقوام متحدہ بھگتے گی, کیونکہ اس کی بے وقتی کو امریکہ نے پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا. انٹرنیشنل اٹامک انرجی اتھارٹی بھی بھگتے گی, کیونکہ نان پرولیفریشن کا جو ایک اصول تھا اس کی دھجیاں بکھر گئیں. اگر آپ ایٹم بم نہیں بناتے تو آپ کا حشر ایران جیسا ہوگا. یہ میسج تمام ان ممالک کو چلا گیا جن کے پاس استطاعت ہے اس کو بنانے کی, اس لیے یہ نان پرولیفریشن کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اسی طرح امریکہ کی ریپوٹیشن کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اس کی جو ہوا بندھی ہوئی تھی کہ یہ ناقابل شکست ہے, بہت بڑی قوت ہے اور چھوٹے ملکوں کی اس کے سامنے حیثیت کوئی نہیں ہے, اس فلسفے کی بھی دھجیاں اڑا دیں ایران نے. اور اسرائیل کا جو تھا یہ مت بنی ہوئی تھی کہ انوینسیبل ہیں, ان پہ فتح نہیں حاصل کی جا سکتی, وہ بھی ختم ہو گئی بات. اور پھر سب سے بڑی بات جو ختم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہوائی طاقت کے بارے میں خیال تھا, اور جس نے سب سے پہلا تھیسس لکھا, امپیکٹ آف ایئر پاور, بڑی مشہور کتاب ہے, اس نے لکھا تھا کہ لوگوں کو کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہوائی طاقت سے ہی فضائیہ کے ذریعے حملے کر کے جنگ جیتی جا سکتی ہے. اور یہ اصول پوری دنیا کے سامنے بڑی قوت سے واضح ہو گیا ایران کی مزاحمت سے. تو ان ساری باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس جنگ نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے, اور آئندہ سے میرا خیال ہے کہ امریکہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو ابھی تک تھی, جو اس کا ہوا بنا ہوا تھا. اقوام متحدہ کو
اپنی وقت دوبارہ بنانی پڑے گی اچھے فیصلے کر کے. فی الحال اقوام متحدہ کا رویہ جو ہے کمزور ملکوں کے خلاف ہے. جارے کے ساتھ ان کا رویہ اور ہوتا ہے, کمزور ملکوں کے خلاف ان کا رویہ اور ہوتا ہے. جیسے جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو آنن فانن اقوام متحدہ نے حکم دے دیا کہ اس کے پرچم تلے فوجیں جمع ہوں اور عراق کو تاراج کیا جائے. لیکن امریکہ نے جب ایران پہ حملے کیے, اسرائیل نے جب ایران پہ حملے کیے تو اقوام متحدہ کو خواب غفلت سے جگانا بڑا مشکل ہو گیا. اور جاگ کے بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹس دی کہ ہمیں بڑی فکر ہے, ہم بہت فکر مند ہیں اس صورتحال سے. ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے قانون کے تحت یہ جنگ ناجائز ہے اور جارے کو ہم مذمت کرتے ہیں اور جارے کو روکنے کے لیے ہم گروپ بنانا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کے پرچم تلے اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ روک دیا جائے. ایسا بیان نہیں آیا اقوام متحدہ سے. اب لانا پڑے گا ورنہ دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا, کیونکہ اب نیوکلیئر طاقتیں کافی زیادہ ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, اس کی ضرورت ہے. پراچا صاحب سر کہتے ہیں خرگ میں پہنچ جائیں گے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی ہے, تھریٹ کہہ لیں, تھریٹ کیا گیا ہے. خرگ اپنا ہرموز سے 300 میل اندر ہے سر, اور یہ تمام شور لائن ایران کی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جہاز کے ذریعے جائیں گے, چھوٹے سے جزیرے پہ قبضہ تو وہ کر ہی لیں گے, لیکن ہولڈ کیسے رکھیں گے اس قبضے کو, سپلائی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جتنے پلانز ہیں مجھے تو یہ سارے کے سارے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں ایران کے اسٹریٹجی کے آگے امریکہ کے. پراچا صاحب سر مائک انمیوٹ کر لیں. پراچا صاحب سر مائک انمیوٹ کر لیں. جی سر. امریکہ کے اپنے جو ہے نا جی وہ دانشوری یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں, یہ خود ہی اپنے خیالات کے اندر ایک پلان بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ اپنے آپ ہی عمل درآمد ہو رہا ہے. یعنی اس کا مذاق جو ہے وہ وہاں پہ اڑ رہا ہے کہ یہ کچھ اس کے پاس پلان نہیں ہوتا, مشورہ نہیں ہوتا کہیں پر کچھ. یعنی حالانکہ جنگ ایک سیریس چیز ہے کہ بھئی اس کے لیے آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں, آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے قبضہ کرنا ہے, تو آپ نے کن کے ساتھ مشورہ کیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب تشریف رکھتے ہیں. یعنی جنگوں کے معاملات اس طرح سے نہیں ہوتے کہ جو آپ کے ذہن میں رات کو ہی آپ کو بیٹھے بیٹھے بستر پہ خیال آیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, پھر آپ نے جو ہے سویرے اس کا اعلان پریس کانفرنس میں کر دیا یا اپنے ٹویٹ میں آپ نے کر دیا. تو یہ انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر. تو اب یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی جگہ پہ آپ نے قبضہ کر لینا ہے, تو کس طرح آپ نے قبضہ کر لینا ہے, اور یہ قبضہ کر لینا تو برقرار کیسے رکھنا ہے, اور اس کی قیمت ہوتی ہے, ہر ایک موو کی کوئی قیمت ہوتی ہے. پھر آپ اس کی قیمت کیا ادا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, اور یہ کون اس کی قیمت ادا کرے گا. تو اس لیے مطلب وہ بلا سوچے سمجھے بات کرتے ہیں, یعنی بات پہلے کر لیتے ہیں, سوچتے بعد میں ہیں, اور اس کے بعد اس کو بھگتنا کوئی اور ہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ ان کے معاملات اس طرح سے ہیں. اس لیے اب شاید کوئی ان کی معاملے کو یا ان کی بات کو کوئی اس طرح سے سیریس بھی نہیں لیتا. نتائج دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ انہوں نے دنیا کے اندر یہ دو افراد نے, نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے, ایک طرح سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ دنیا کو کھنڈر بنانا ہے اور اپنے قوم کو, اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے. دنیا نے ہٹلر کا نام سنا تھا. ہٹلر تو اب لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ شاید وہ بہرحال اتنا دنیا کے لیے نقصان دہ یا نہیں شخصیات ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو نقصان پہنچایا ہے اور دنیا کے لیے تباہ کار ہیں. تو بہرحال یہ دنیا کی بدقسمتی ہے. بدقسمتی دنیا کی خاموشی ہے, مجرمانہ خاموشی ہے کہ جس پر یہ, اور یہ اس میں اقوام متحدہ بھی کسی درجے میں شامل ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کسی درجے میں شامل ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, سر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ آپ کے خیال میں ٹیکنیکل ریزنز کے علاوہ جنگ بند کروانے کے لیے پولیٹیکل پریشر کتنا دیکھ رہے ہیں؟
جی میرے خیال میں جنگ بند کروانے کے لیے ان کے پاس سیدھا راستہ ہے کہ جارحیت ختم کریں اور امن کے لیے جو قوتیں کام کر رہی ہیں، جو ممالک کام کر رہے ہیں، ان کو موقع دیں۔ سر مڈ اور ٹرم الیکشنز بھی سب ہیں سے نا، مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں ان کے اس سال۔ جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ امریکہ کے اس سال پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کی موجودہ پارٹی کے جی ہاں جی ہاں مڈ ٹرم الیکشنز بالکل بھی تو ہیں نا الیکشن وہاں پہ۔ اور یہ جو ناکامی سامنے نظر آئے گی، جب اس کا انالیسس ہوگا تو ان الیکشنز کے اندر جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ان کی حکومت گرے گی۔ یہ جنگ کے بارے میں اگر فیصلے غلط ہو جائیں تو حکومتیں گرتی ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی 1940 کے اندر نیویل چیمبرلین کی حکومت تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا لیکن وہ جیت گئے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہٹلر نے پولینڈ پہ قبضہ کر لیا، آگے وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن جب اس نے کیا ناروے، فرانس اور بیلجیم پر حملہ تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا، حکومت گر گئی۔ اسی طرح اگر یہاں سے ہزیمت اٹھا کر وہ اپنی شرائط منوائے بغیر چلے جاتے ہیں واپس اور اس ایران کو کے اوپر حملے بند کر دیتے ہیں تو ان کی حکومت بچ نہیں سکے گی۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب ایران تو نہیں مانے گا ان کی شرائط، اور وہ ان کے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علاوہ پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو پھر کیا جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب وہ بوٹس آن گراؤنڈ لا رہے ہیں، اور بوٹس آن گراؤنڈ آ گئے تو یہ ایک پروٹریکٹڈ وار بن جائے گی اور پھر یہ سالوں چلے گی۔ جیسے افغانستان میں 20 سال بیٹھے رہے، کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکلا، لیکن آخر میں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اسی طرح روس جیسی 10 سال کے لیے قابض ہو گیا تھا افغانستان پر اور وہاں ایک لمبی جنگ ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو پروٹریکٹڈ وار کے اندر جو نقصان ہے وہ باہر سے آنے والے کا ہوتا ہے، کیونکہ جو پروٹریکٹڈ وار لڑ رہے ہیں ریزسٹنس کی، وہ تو اپنے ملک کے، اپنی زمین کے اوپر لڑ رہے ہیں، زمین کے ایک ایک انچ سے وہ واقف ہیں۔ باہر سے آنے والے جو ہیں وہ ان کی علاقے میں لوگوں کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہے، ان کو پبلک سپورٹ نہیں ہے، وہ اپنے ملک سے 15,000 کلومیٹر دور آ کے ایک غیر قوم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جو اپنی زمین پہ لڑ رہی ہے۔ تو اس میں ہزیمت تو نقش بر دیوار ہے، وہ تو ہزیمت ہو جائے گی اگر یہ بوٹس آن گراؤنڈ لائے اور ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ فی الحال ہمیں سیف ایگزٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یا واشنگٹن کے لیے کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہت شکریہ آفرید پراچا صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔